जन्नत के पत्ते। मैं चली भी जाती तो कितना दूर जाती, चंद मीटर दूर ही तो खड़ी थी हमारी जीप। क्या मुझे वहाँ तक सुरंगें फटने, धमाके और गोलियों की आवाज़ ना आती? और एक तारीख खामोश रात थी और तुम जानते थे कि मुझे आवाज़ आएगी, इसीलिए तुमने मुझे कहा था कि मैं सरहद तक ना जाऊँ। क्या तुम वाकई सरहद के पार गए थे? क्या पता तुम गए ही ना हो। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है जहान। कितने दिन वो मुस्तरब, बेचैन और दिलगीरी थी, और अब कितने मज़े से वो आकर कह रहा था मरहबा। यानी कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, यानी तुम हमेशा अपनी मर्ज़ी करती हो, और अगर मैं अपनी मर्ज़ी करूं तो तुम गुस्सा करती हो। और जहान ने सर झुकाकर अपनी गीली शर्ट को देखा। क्या कुछ रह गया जो तुमने मेरे ऊपर नहीं तोड़ा? एक ही दफ़ा तोड़ लो ना, ये सिलसिला ही ख़त्म हो जाए, वो खफकी से बोला। हया ने उसकी गीली शर्ट को देखा। उसे ज़रा भी अफसोस या पछतावा नहीं था, फ़िलहाल वो इसी काबिल था। मैंने तुम्हें कहा था तुर्की और शाम का बॉर्डर सबसे आसान बॉर्डर है। मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि वो हमें नहीं पकड़ सकते जब तक हम न चाहें। आसान बॉर्डर होने का ये मतलब नहीं होता कि मुंह उठाकर सरहदी बाड़ से चले जाएंगे। आसान बॉर्डर का मतलब ये होता है कि उससे बॉर्डर पे सरहदी फ़ौज को डॉज देना आसान होता। वो कहता हुआ बाथरूम की तरफ गया। चंद ही लम्हों बाद वो शर्ट का गिरेबान तौलिए से साफ करते हुए वापस आया था। हम तुर्की और शाम का बॉर्डर इसी तरह क्रॉस करते हैं। कमांडर शिया था, इसलिए मुझे चाहिए था कि मैं उसे ईरान से कॉल करवाता, और ईरान में मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन आयशे थी। उसने उन्हें फ़ोन करके एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में बताया जिसे वो पकड़ना चाहते थे। हालांकि वो आदमी एक हफ्ता पहले तुर्की से शाम जा चुका था, लेकिन इन सिक्योरिटी फोर्सेस के गधों को नहीं मालूम था। शर्ट साफ करके उसने गर्दन के ऊपर जूस के कतरे भी उसने तौलिए से साफ किए, और गीली आंखों से उसने हया को देखा। और अगर तुम किसी पर कुछ गिराने से पहले उसकी बात सुन लिया करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने जिस क्रिमिनल के बारे में बताया था वो वहाँ पर जा ही नहीं रहा था। जो बंदा मेरी जगह बॉर्डर से इस पोस्ट तक गया था, उसको पैसों की ज़रूरत थी। जब वो उसे पकड़ लेंगे तो 6 माह उसे जेल में रखेंगे और फिर छोड़ देंगे, और इन 6 माह में उसके घर वालों का बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। ये सिर्फ एक डिवीज़न था जो अपनी तरफ से हम सिक्योरिटी फोर्सेस को देते हैं, ताकि वो मुखबरी की गई चौकी की तरफ अपना फोकस रखें, और ऐसे में उनकी तवज्जो किसी कुर्बी चौकी से हट जाया करती है, और हम उनकी इस बेध्यानी का फ़ायदा उठाकर बॉर्डर पार कर जाया करते हैं। तुर्की का बॉर्डर सब इसी तरह पार करते हैं, एक बंदा पकड़वाते हैं और पूरी की पूरी फैमिली करीब ही कहीं दूसरी जगह से बॉर्डर पार कर लिया करते हैं। और जो बॉर्डर की सुरंग फटती है वो इन लोगों से बहुत दूर थी। सिर्फ अफरा तफरी फैलाने के लिए किया था मैंने ये, तो इसीलिए उसके जूतों का रुख बाएं तरफ था। वो बॉर्डर की तरफ जा ही नहीं रहा था, उसने जाना ही बाएं तरफ था। कुछ न कुछ तो था जो जहान ने उसे सिखाया था, मगर इससे सीखी हुई बात को वो पहले अप्लाई कर लेती तो इतनी परेशान ना होती। अगर मैं तुम्हें बता देता कि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले तैयार हैं, बारूदी सुरंग फटेगी, गोलियाँ चलेंगी, तो क्या तुम मुझे वहाँ जाने देती? तुम परेशान हो जाती। तुम इतने दिन परेशानी में गुजारती, कहीं मेरा डिवीज़न नाकाम तो नहीं होगा, कहीं ये ना हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को अंदाज़ा हो गया हो और उन्होंने आसपास की फ़ोर्स बढ़ा दी हो। तुम इसी तरह की बातें सोचती रहती और परेशान होती, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मगर नहीं, वो हया सुलेमान ही क्या जो मेरी बात मान ले, जो अपनी अकल से बेअकल वाले काम ना किया करे। गीले तौलिए को सोफे की पुश्त पे डालते हुए वो बरहमी से कह रहा था। हया ने भीगे रुखसार हथेली की पुश्त से साफ किए। और वो लड़की कौन थी जिसके साथ एक दफ़ा अब्बा ने देखा था? अब मत जाहिर करना कि तुम्हें याद नहीं। वो, हाँ, वो आयशे थी। आयशे तुमसे कभी इतनी बेतकल्लुफ़ हो ही नहीं सकती, सच बताओ। नहीं, इनफैक्ट मुझे याद आया, वो मेरी सेक्रेटरी थी, दीमत, और वो जानती थी वो झूठ बोल रहा है। वो असल बात कभी नहीं बताएगा। अब भी कुछ बातें थीं जो उसे नहीं बताता था, मगर फिर वक्त वो उसको कुछ बताना चाहती थी। मैं वहाँ तुम्हारे लिए गई थी जहान, मैं तुर्की तुम्हारे लिए गई थी। जहान के खफा चेहरे के तने हुए नकोश ज़रा ढीले पड़े।
اور پھر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی۔ ویری گڈ، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ وہ بہت محفوظ ہوا تھا۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم وہاں کپادوکیا دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ کپادوکیا کی بات کون کر رہا ہے جہان؟ اس نے اکتا کر ٹوکا۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ تم نے مجھے کپادوکیا خود بلایا تھا، ورنہ تم کبھی مجھ سے ماسن والی بات نہ کہتے۔ تم چاہتے تھے کہ میں وہاں آؤں، لیکن میں کپادوکیا کی بات کر ہی نہیں رہی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور جب بولی تو اس کی آواز پہلے سے ہلکی تھی۔ وہ ٹرے اٹھائے باہر نکلی۔ جہان نے پچھلی سیٹ پہ پڑا اس کا شاپر اٹھا لیا۔ چلیے میڈم، آپ کے کپڑے ڈرائیور لے آئے گا، وہ مصنوعی بے چارگی سے کہتے ہوئے راستہ چھوڑ کر اسے آگے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ حیا کے لبوں پہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چل پائی تھی کہ جہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ شاید کوئی مہمان آیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ پورچ میں کھڑی اس کی گاڑی کے آگے کھڑی گاڑی اور پیروں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی تھی۔ اس سیاہ کار کو وہ ہزاروں گاڑیوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ پتہ نہیں، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ٹرے پہ جمے اس کے ہاتھ مزید سخت ہوئے۔ جہان کچھ کہے بغیر شاپنگ بیگ پکڑے اس کے آگے آگے اندر آیا۔ وہ جہان کے پیچھے اندر آئی۔ ایک ایک قدم بہت بھاری ہو گیا تھا۔ لاؤنج کے دہانے پہ ہی اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قدم چوکھٹ سے ذرا پیچھے جم گئے۔ وہ تاریک گوشے میں کھڑی تھی۔ اندر والے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وہاں ولید صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سامنے ابا، اماں، سائمہ تائی، روہیل، نتاشا، پپو اور بھائی سونیا سبھی تھے۔ سونیا تو چلو شادی شدہ تھی، خاندان کی روحانیت کے مطابق اس کا پردہ نہیں تھا۔ اچنبھے کی بات تو یہ تھی کہ ارم بھی وہیں کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جیسے وہ کچھ سرو کرنے کے بہانے یہاں آئی ہو اور پھر یہیں کھڑی ہو گئی ہو۔ جہان اندر آیا، ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر 1 منٹ کہہ کر شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا جیسے انہیں رکھنا ہے، اور سیڑھیاں چڑھتے گیا۔ وہ وہیں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ ٹرے کو پکڑے اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ ولید نے جہان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو گردن اس طرف موڑی۔ حیا کو دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے منہ پہ امڑ آئی۔ وہ کچھ مسرور سا واپس ان سب کی طرف مڑا جو ابھی تک الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی سلمان انکل، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس معاملے میں آرام سے بات کرنی چاہیے، اور مسز حیا تو یہ جانتی ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ اس نے بات کر کے پھر سے ایک فاتحانہ نظر حیا پہ ڈالی۔ ابا نے اس کے نگاہوں کے تعاقب میں حیا کو دیکھا اور پھر ولید کو۔ ولید، یہ میرا گھر ہے، یہاں اس طرح کے معاملے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابا کو جیسے اس کا آنا اور یہ سب کچھ کہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روہیل، تایا، ابا سب کے ماتھے پہ بال تھے، جیسے کسی کو یہ سب پسند نہیں آ رہا۔ بات گھر کی تھی، اس لیے میں نے سوچا گھر میں ہی کر لی جائے۔ جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ اتنی آسانی سے میرے شیئر سیل نہیں کر سکتے۔ ولید، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، داور بھائی ناگواری سے کہتے ہوئے اٹھے تھے۔ روہیل بھی بھرمی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارم بھی اسی طرح کونے میں کھڑی تھی۔ شاید کسی نے اسے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، یا شاید کہا ہو تب بھی وہ کھڑی ہو گئی ہو۔ وہ غالباً سارا تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سارے میں اگر کوئی بڑے مزے سے بیٹھی کوک کے کین سے گھونٹ بھر رہی تھی تو وہ نتاشا تھی، ہر فکر سے بے نیاز، ہر سچویشن کو انجوائے کرتی ہوئی۔ داور، تم اسے ضرور دیکھنا چاہو گے، آخر اس کا تعلق تمہاری ہی شادی کے فنکشن سے تو ہے، وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور حیا کی طرف دیکھ کر اپنی جیب سے ایک پلاسٹک ریپر نکالا جس میں رکھی سی ڈی صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا میں اسے چلا دوں؟ اس نے سی ڈی حیا کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ سب لوگ اس بات پہ مڑ کر حیا کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ جو ساکت سی کھڑی بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، اس بات پہ بے اختیار اس کے قدم پیچھے ہٹے، کمر دیوار سے جا لگی، ہاتھ میں پکڑی ٹرے بہت وزنی ہو گئی تھی۔ اسی لمحے جہان خالی ہاتھ سیڑھیاں اترتا دکھائی دے رہا تھا۔ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے اب فارغ ہو کر بہت سنجیدگی سے کہتا ولید کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حیا نے امید سے جہان کو دیکھا۔ وہ یقیناً سمجھ جائے گا کہ یہ وہی ویڈیو ہے۔ وہ ابھی ولید کو کچھ دے مارے گا یا سی ڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اسے پوری امید تھی۔ اس کی بات پہ ولید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ شو ٹائم ہے اور تم تو اس شو کو ضرور دیکھنا چاہو گے۔ بات کے اختتام پہ ولید نے پھر حیا کو دیکھا۔
اس کا بار بار حیا کو دیکھنا سب کو الجھن اور عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہے اس سی ڈی میں؟ جہان نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا، البتہ آنکھوں میں ذرا سی الجھن تھی۔ وہ نہیں سمجھا تھا۔ اللہ اللہ، وہ نہیں سمجھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جہان نہیں سمجھا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، جہان اس سے مت پوچھو، پلیز جہان، اسے گھر سے نکال دو، اسے کچھ دے مارو، مگر اسے یہاں سے بھیج دو۔ مگر سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے۔ آپ کے گھر کی چیز ہے تو آپ ضرور دیکھنا چاہیں گے، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ مجھے اپنی کمپنی میں کس حیثیت سے کام کرنے دیں گے۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، سب سن رہے تھے، بس وہی دونوں بول رہے تھے۔ حیا کا سانس آہستہ آہستہ رکنے لگا، دم گھٹ رہا تھا، فضا میں آکسیجن کم ہو گئی تھی۔ مگر اس میں کیا ہے؟ وہ رہا ٹی وی، اور وہ اس کے نیچے ڈی وی ڈی رکھا ہے، اس کو لگا کر خود دیکھ لو، بہت انجوائے کرو گے۔ اس نے سیڑھی جہان کو پکڑائی۔ حیا کے نظروں سے آکسیجن کا کوئی جھونکا ٹکرایا تھا، سانس، خوشگمانی، امید۔ ایک کرن نظر آتی تھی کہ جہان سیڑھی ہاتھ میں لیتے ہی توڑ دے گا اور ولید کو دے مارے گا۔ جہان نے ذرا تذ بذب سے سیڑھی کو دیکھا اور پھر اسے تھام لیا، مگر اس نے اسے نہیں توڑا۔ اس نے سیڑھی کو کور سے نکالا، الٹ پلٹ کر دیکھا، اور پھر سر اٹھا کر ولید کی طرف متوجہ ہوا۔ آر یو شور کہ اس میں ایسا کچھ نہیں جو کسی کی توہین کا باعث نہ بنے؟ کیا میں واقعی اسے سب کے سامنے چلا دوں؟ اس میں جو ہے وہ سب سچ ہے، کوئی فکسنگ نہیں ہے۔ چلاؤ، ضرور چلاؤ۔ جہان نے سی ڈی پکڑے پکڑے تایا ابا کو دیکھا۔ وہ اسی الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک ہو کیا رہا ہے۔ اسی طرح اچانک ولید کا آنا، پھر ان سب سے کہنا کہ وہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ سی ڈی وغیرہ۔ جہان نے مڑ کر ارم کو دیکھا۔ کیا میں اسے چلا دوں؟ اس نے ارم سے اجازت مانگی تھی۔ وہ اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ یہ سی ڈی ارم نے ہی تو ولید کو دی ہوگی؟ اور اسی لیے ارم نے نہایت ہی بے نیازی سے شانے اچکائے، جیسے کہہ رہی ہو، میری ولا سے۔ البتہ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ سی تھی، شو ٹائم کی مسکراہٹ کہ اب آئے گا مزہ۔ جہان نے پھر ولید کو دیکھا، جیسے خود بھی متذبذب تھا کہ اسے سی ڈی چلانی چاہیے یا نہیں۔ جہان نے ایک سپاٹ سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اوکے کہتے ہوئے مڑا۔ اس کے قدم دیوار میں لگے ٹی وی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ کچن کی کھلی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا اور ادھ کھلی دیوار پہ لٹکے ونڈ چائم کی لڑیاں گول گول گھومنے لگیں۔ اسٹک اور کانچ ٹکرائے، خاموشی میں مدھم سا نغمہ بج اٹھا، ماتم کا نغمہ، سوگ کا نغمہ۔ جہان نے ایک قدم مزید ٹی وی کی طرف بڑھایا۔ باہر بادل زور کے گرجے، بجلی چمکی، اور حیا کے ہاتھ سے جنجر بریڈ ہاؤس کی ٹرے گر پڑی۔ ہلکے سے ٹھٹ کی آواز سے ٹرے اندھے منہ زمین پہ بوس ہوئی۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ وہ سب اسی سی ڈی کو دیکھ رہے تھے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جسے دکھانے کے لیے ولید اتنا بے چین ہو رہا تھا۔ جہان آہستہ آہستہ چلتا ٹی وی کی طرف جا رہا تھا۔ حیا کا ٹوٹا ہوا جنجر بریڈ ہاؤس اس کے قدموں میں جا گرا پڑا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس سانس روک کے لاؤنج میں بیٹھے نفوس کو دیکھ رہی تھی۔ ابا، روہیل، جہان، باپ، بھائی، شوہر، کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ کوئی اسے اس پرائے مرد بلیک میلر سے بچا نہیں سکتا تھا۔ مگر کیا واقعی کوئی نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ، اس نے زور سے پکارا تھا۔ اللہ کا نام وہ واحد نام ہوتا ہے جس کو بولنے کے لیے ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے بھی نقاب تلے بند ہونٹوں پیچھے زبان ہلا کر اسے پکارا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میں اکیلی ہوں، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے جسے میں پکاروں۔ جہان اب ٹی وی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ حیا کے دل پہ پڑتا بوجھ اب بڑھتا جا رہا تھا۔ صرف آپ ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، آپ دیں تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جہان نے ٹی وی کا بٹن آن کیا اور پھر ریموٹ سے ڈی وی ڈی چلایا۔ اب ٹی وی اسکرین نیلی نظر آ رہی تھی۔ آپ چھین لیں تو کوئی نہیں دے سکتا۔